चौथी स्ट्रैटेजी जो मीडिया अक्सर इस्तेमाल करती है वो है कि कई चीजें कहती है इस्लाम के बारे में जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पे इस्लाम और साइंस में हमेशा इख्तिलाफ है। बिल्कुल गलत बात है। कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, उसमें से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में है, और एक भी कुरान की आयत नहीं है जो साइंस ने कहा है कि ये गलत है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है, खवातीन को इस्लाम में दबाया जाता है, खवातीन को जन्नत मिलती ही नहीं इस्लाम में। मेरी तकरीर आप सुनेंगे इस्लाम में खवातीन के हुकूक, आप देखेंगे माशाअल्लाह। इस्लाम एक वाहिद मजहब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खवातीन को हुकूक दिए हैं कुरान और हदीस में कोई भी मजहब नहीं देता, यहां तक कि मगरबी तहजीब भी नहीं देती। तो अक्सर कई बार मीडिया ऐसी चीजें फरमाती है इस्लाम के बारे में जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। पांचवी स्ट्रैटेजी जो मीडिया अक्सर इस्तेमाल करती है वो कई चीजें इस्लाम की लेती है जो सही है, लेकिन कहती है कि इन चीजों के वजह से इंसानियत में कई मुश्किलात है। इस्लाम की तालीमात को लेती है और कहती है इन तालीमात के वजह से इंसानियत में कई मुश्किलात है, देयर आर प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन काइंड। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं जो तालीमात वो कहते इंसानियत के लिए प्रॉब्लम है वो सही में इंसानियत के लिए हल है। और लास्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस हुआ था अंग्रेजी में, मेरे आखिरी नशिस्त का मौजू था क्या इस्लाम इंसानियत का हल है। मैं फिर से पूरी तकरीर दोहराना नहीं चाहता, 3 या 4 मिसाल दूंगा इस तकरीर में। मिसाल के तौर पे मीडिया अक्सर कहती है कि मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम बुनियाद परस्त है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम्स शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम्स दहशतगर्द है, मुस्लिम्स आर इनटॉलरेंट। ये इस्लाम जो मजहब है दूसरे ख्यालात को बर्दाश्त नहीं करता। अक्सर मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त की क्या मानी है? बुनियाद परस्त की मानी है कि अगर कोई इंसान कोई बुनियादी बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं बुनियाद परस्त। मिसाल के तौर पे अगर एक मैथमेटिशियन को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फर्ज है कि वो मैथमेटिक्स की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसे साइंस की बुनियादी बातों को जानना फर्ज है और बुनियादी बातों पर अमल करना उसके लिए फर्ज है। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता तब तक वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। आप हर बुनियाद परस्त को ये नहीं कह सकते क्या वो अच्छा है क्या बुरा है। You cannot paint all fundamentalists with the same brush. आप सारे बुनियाद परस्त को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। आपको देखना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान नहीं, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान बुनियाद परस्त डॉक्टर है, बुनियाद परस्त तबीब है, जो हजारों इंसानों की जान बचाता है, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त इंसान है। इसीलिए किसी बुनियाद परस्त को अच्छा या बुरा कहने के पहले आपको तहकीक करना चाहिए वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है।
جہاں تک کہ میں ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے ایک بنیاد پرست مسلمان رہنے کا. I am proud to be a fundamentalist Muslim. کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلوں. اور میں جانتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کے بارے میں کچھ غیر مسلمانوں کا اعتراض ہو، لیکن جب بھی آپ اس کا بیک گراؤنڈ پیش کریں گے، لاجیکل وجہ پیش کریں گے، تو کوئی بھی عام انسان جو کھلے ذہن کا ہے وہ کبھی بھی ایک بھی اسلام کی تعلیم کو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. جب ہم پڑھتے ہیں ویبسٹر ڈکشنری، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم is a movement that started in the 20th century. فنڈامنٹلزم پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا گیا 20ویں صدی کی شروع میں امریکہ میں، جہاں امریکن پروٹسٹنٹ نے پروٹیسٹ کیا. اس وقت چرچ یہ کہتی تھی کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ امریکن پروٹسٹنٹ نے اعتراض کیا، ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ سارا بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں، لیکن ہر لفظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر حرف، ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے، تو یہ موومنٹ آف فنڈامنٹلزم اچھا موومنٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر لفظ، بائبل کا ہر حرف خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے. ہم جب آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں، آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the ancient doctrines and fundamentals of any religion. بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو گہرائی کے ساتھ اپنے مذہب کی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. لیکن جب ریوائزڈ آپ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the ancient doctrines and fundamentals of a religion, especially Islam. بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو اپنے مذہب کے پرانے تعلیمات اور بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے، کوئی بھی مذہب کی، خصوصاً اسلام. یہ خصوصاً اسلام جوڑا گیا ہے نئی ڈیفینیشن میں آکسفورڈ ڈکشنری کے. جب بھی آپ سنیں گے فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، فوراً آپ کے دماغ میں آئے گا مسلمان. تو ڈیفینیشن میں تبدیلی ہو رہی ہے. پہلے کہا جاتا تھا اینی ریلیجن، ابھی لکھا جاتا ہے اسپیشلی اسلام، خصوصاً اسلام. اور آج میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے، مسلمز آر ایکسٹریمسٹ. اور ہم مسلمان عام طور پہ اپنی دفاع کرنے جاتے، وی بیکم اپولوجیٹک. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں، ہم معافی مانگنے لگتے ہیں کہ نہیں، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، ہم شدت پسند نہیں ہیں. میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں، میں شدت سے محبت کرتا ہوں، میں شدت سے پیار کرتا ہوں، میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت سے ایمانداری کرتا ہوں. I am an extremist. I say I am extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely honest, I'm extremely just. شدت کے ساتھ کسی سے پیار کرنا بری بات ہے، شدت کے ساتھ عدل کرنا بری بات ہے، شدت کے ساتھ ایمانداری کرنا بری بات ہے. جب آپ کا فائدہ ہے تو ایمانداری کرو، نقصان ہے تو ایمانداری مت کرو. اسلام میں یہ نہیں سکھا گیا. اسلام میں کہا گیا ہے کوئی بھی کام ایمانداری سے کرو، چاہے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے. آپ کو شدت کے ساتھ ایمانداری کرنا چاہیے. وی مسلم شوڈ ناٹ بی اپولوجیٹک. ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے. ہم اکثر کئی بار اپولوجیٹک بن جاتے ہیں. آج میڈیا کہتی ہے مسلمز آر ٹیررسٹ،
مسلم دہشت گرد ہے. دہشت گرد کی کیا معنی ہے؟ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اسے کہتے ہیں دہشت گرد. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور ایک پولیس کو دیکھتا ہے تو اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے, تو اس چور کے لیے وہ پولیس والا دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں اسی طریقے سے ہر مسلمان کو جب بھی کوئی چور دیکھتا ہے اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. ہر مسلمان ہر چور کے لیے دہشت گرد بننا چاہیے. ہر مسلمان کو دہشت گرد بننا چاہیے. کس کے لیے؟ چور کے لیے. جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی اینٹی سوشل ایلیمنٹ, جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, جب مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اور یہ تو قرآن میں لکھا ہے سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں کہ مسلمان سے کہا گیا ہے کہ مسلمان کو اینٹی سوشل ایلیمنٹ, غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے. لیکن عام طور پہ دہشت گرد اسے کہا جاتا ہے جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس پس منظر میں کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اس کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر کئی بار وہی شخص وہی کام, لیکن اس شخص کو دو لیبلز دیے جاتے ہیں, دو القاب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ 60-70 سال پہلے جب انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے, کئی ہندوستانی اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے, لیکن انگریز یہ لوگ کو کہتے تھے دہشت گرد, لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے یہ لوگ ہیں دیش بھکت. اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو حق تھا ہندوستان کے اوپر راج کرنے کا, تو آپ بے شک یہ لوگ کو کہیں گے کہ دہشت گرد ہے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے, انہیں ہندوستان پہ راج کرنے کا کوئی حق نہیں, تو آپ کہیں گے یہ لوگ ہے دیش بھکت. وہی انسان وہی کام, لیکن دو القاب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ تحقیق کرو کس وجہ کے لیے وہ انسان جد و جہد کر رہا, اور آپ تاریخ میں کئی مثال دے سکیں گے. میں علاقہ دیکھ کے میری مثال بدلتے رہتا ہوں. قرآن میں لکھا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. جب میں یوکے میں تقریر کر رہا تھا اور یو ایس اے میں, تو میں نے کہا کہ 19ویں صدی کے آخر میں 1875 میں اس وقت ریولیوشن تھا امریکہ میں, اور برٹش انگریز امریکہ پہ حکومت کر رہے تھے, اور کئی امریکن اپنی دیش کی آزادی کے لڑ رہے تھے. ان میں سے جو اول نمبر پہ تھے وہ تھے جارج واشنگٹن, بینجامن فرینکلن, اور برٹش حکومت کے حساب سے اس وقت 1775 میں نمبر 1 ٹیررسٹ ان دا ورلڈ, سب سے بڑا دہشت گرد اس وقت تھا جارج واشنگٹن. برٹش حکومت کے مطابق اس وقت سب سے نمبر 1 ٹیررسٹ دنیا میں تھا جارج واشنگٹن. جب یو ایس اے کو آزادی ملتی ہے, وہ ٹیررسٹ نمبر 1, دہشت گرد نمبر 1 بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. آپ سوچ سکتے ہیں, ٹیررسٹ نمبر 1 بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. ایسی کئی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں جب سفید حکومت تھی, اپارٹھائڈ سسٹم تھا, اس وقت سفید حکومت نے, وائٹ اپارٹھائڈ گورنمنٹ نے نیلسن منڈیلا کو قید کیا تھا 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں, اور وہ حکومت کہتی تھی ٹیررسٹ نمبر 1 اس وقت تھا نیلسن منڈیلا.
جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے اور گوروں کی حکومت نکل جاتی ہے تو نیلسن منڈیلا کو رہا کیا جاتا ہے اور اس کو دیا جاتا ہے نوبل پرائز فار پیس. آپ سوچ سکتے ہیں جو شخص کو 25 سال سے زیادہ قید کیا جاتا ہے رابن آئلینڈ میں اور کہا جاتا ہے ٹیررسٹ نمبر 1، دہشت گرد نمبر 1، اس کو وہی کام کے لیے رہائی کے بعد ملتا ہے ایوارڈ نوبل پرائز فار پیس. یہ نہیں کہ پہلے وہ برا انسان تھا اور پھر اچھا بنا، وہی کام کے لیے جس کے لیے اسے قید کیا جاتا ہے اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. یہ ہے میڈیا. ٹیررسٹ نمبر 1 کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. تو میں یہ پتا لگتا ہے کہ جو بھی پاور میں ہیں، جو بھی طاقت میں ہیں، جو بھی لقب وہ طاقتور دیتا ہے وہ لقب اس انسان پہ چپک جاتا ہے. آج کل لوگ یہ نہیں دیکھتے حق کیا ہے، دیکھتے طاقت کس کے پاس ہے. جس کے پاس طاقت ہے جو وہ لقب دیتا ہے وہ لقب چپک جاتا ہے اس انسان پہ. اسلام میں طاقتور ہمیشہ صحیح نہیں، حق ہمیشہ صحیح ہے. حق چاہے وہ امیر یا غریب ہو، راجا یا فقیر ہو، گورا یا کالا ہو، اسلام میں حق. جو قرآن کی آیت سے میں نے شروع کیا تھا اس تقریر کو، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، کہ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.